अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपका होस्ट फरहान अकबर खान। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। तो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला करार दे दिया गया है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज सुना दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरमाही में 13 रुकनी बेंच फुल कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया है। फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखैर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस अतर मनुल्ला, जस्टिस सैयद अजहर रिजवी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादिक खान और जस्टिस नईम अख्तर अफाद भी शामिल थे। फैसला 8 जजेस की अक्सरियत से आया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि यह फैसला आज की अक्सरियत का है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनुल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस इरफान सादत की जानिब से अक्सरियती फैसला दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखैर, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरखास्तों की मुखालफत की है। जस्टिस मंसूर खान ने फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से कहूंगा कि वो फैसला सुनाए। जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों की असूल की हकदार है। तहरीक इंसाफ इस फैसले के 15 रोज में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया है। फैसले में कहा गया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर जमात करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी है। अदालत उस्मा ने फैसले में कहा कि देगर 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक खसूसी नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवार का डाटा जमा करवाया है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई बाइसियत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आईनी हकदार है। कौमी और सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान पीटीआई का हलफनामा थे। जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया वो पीटीआई से है और वो ऐसा ही रहेगा। पीटीआई के 9 मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आजाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी शामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आजाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। आप पीटीआई के मुंतखब अरकान या खुद को आजाद या पीटीआई से ताल्लुक डिक्लेयर करें। पीटीआई कारकुनान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। अकलियती फैसला चीफ जस्टिस अमीन ने पढ़ा। अकलियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने पढ़कर सुनाया है। अकलियती फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर जारी करे। फैसले में कहा गया कि 27 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पेश किया। इस दस्तावेजात में कहा गया है कि कुछ कागजात नामजदगी ऐसे थे जिनकी पार्टी वाबस्तगी थी। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट फैसले के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद की जाती है। इख्तलाफी नोट में इन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट में कहना है कि पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि पीटीआई बाहसियत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आईनी हकदार है। जस्टिस याहिया अफरीदी के इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाए। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की
انہوں نے عوام کی خواہش کے خلاف ورزی کی ہے۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ امیدوار جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں، انہیں پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا جائے گا۔ فیصلہ لائیو نشر کیا گیا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے ایک کاز لسٹ بھی جاری کر دی گئی تھی۔ فیصلہ سنانے میں قبل سپریم کورٹ کا کمرہ نمبر 1 کھول کر فل کورٹ بینچ کے لیے 13 کرسیاں لگائی گئی۔ فیصلہ سنانے جانے کے وقت اٹارنی جنرل منصور عثمان، الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر، آزاد امیدوار کے وکیل سلمان اکمل راجہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں کب ہوا؟ سنی سعد کونسل نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے رواں برس 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے۔ 28 فروری کو الیکشن کمیشن نے سنی سعد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر فیصلہ محفوظ کیا۔ 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے سنی سعد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا ہے۔ 6 مارچ کو سنی سعد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ 14 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ نے سنی سعد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر سنی سعد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا۔ 2 اپریل کو مخصوص نشستوں کے لیے سنی سعد کونسل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 3 رکنی بینچ نے آئینی معاملہ ہونے کے بعد لارجر بینک کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا۔ 31 مئی کو سنی سعد کونسل کے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے لیے 13 رکنی فل کورٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ فل کورٹ نے 3 جون کو سنی سعد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی پہلی سماعت کی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے منگل 9 جولائی کو کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مخصوص نشستوں سے متعلقہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد فل کورٹ ججز کے 2 مشاورتی اجلاس مسلسل 2 روز 10 اور 11 جولائی کو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئے۔ آگے سنی سعد کونسل کا موقف دوران سماعت سنی سعد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں۔ یہ 77 مخصوص نشستیں سنی سعد کونسل کو ملنی چاہیے تھی مگر دیگر جماعتوں کو ملی۔ 77 نشستوں میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 77 متنازع مخصوص نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ کس جماعت کو کتنی اضافی نشستیں مخصوص ملے گی؟ کل 77 متنازع نشستوں میں 22 قومی اور 55 صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے 13 مئی کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی کے معطل 22 نشستوں میں پنجاب سے خواتین کی 11، خیبر پختونخوا سے 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں معطل نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی کو صرف 3 اضافی نشستیں ملی تھیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل ہیں، جن میں سے جے یو آئی کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7، اے این پی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 3 اقلیتی نشستیں معطل کر دی گئی تھی، جن میں سے نون لیگ کو 23، پیپلز پارٹی کو 2، پی ایم ایل کیو کو اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ سندھ اسمبلی میں سے 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست معطل، جہاں پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 مخصوص نشست ملی تھی۔ تو ناظرین، میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ ذبیح اللہ صاحب ناگرہ، ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار، اور اشرف تجزیہ کار صاحب موجود ہیں، عارف اشرف صاحب۔ میں اپنے دونوں پینلسٹ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ذبیح اللہ صاحب، سر جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کو آپ سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے فیصلے کو اس طرح آپ سمجھیں کہ پچھلے 3 سالوں سے آئین پاکستان وینٹیلیٹر پہ تھا اور ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی جی، تو آج کے فیصلے سے یوں لگا ہے کہ کچھ سپلیمنٹ ملا ہے آئین پاکستان کو، کچھ آج کے فیصلے سے ریکوری ہوئی ہے، اور جو آئینی بحران ملک میں پیدا ہوا تھا اس کو کچھ حد تک، کچھ 2-4-6% حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ آج سنبھلا ہے آئین، اور آج کا فیصلہ کسی کے حق میں نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ان فیکٹ
آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو ریسکیو کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور جو آئین سے آئندہ کھلواڑ ہونے جا رہا تھا اور جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی سچویشن فیکٹس کی اور پولیٹیکلی ارائز کی گئی تھی، اس کو عدلیہ کے میں سمجھتا ہوں وقار میں نہیں تھا یہ، اور اس سینس میں آج کا فیصلہ جو ہے وہ کافی حد تک آئندہ ہونے والے کھلواڑ سے بچانے کے لیے ایک قدم ہے جو خوش آئند ہے، اور ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی تو جناب عارف اشرف صاحب، اچھا سر، سپریم کورٹ کا آج جو فیصلہ کیا گیا ہے، آپ سر سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان اکبر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا۔ جیسا کہ سمیع اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کو ریسکیو کیا ہے، کیونکہ اگر اس فیصلے کے تناظر کو دیکھا جائے تو جب یہ فیصلہ محفوظ کیا جا چکا تھا تو بعض گشتیں یہ تھی کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ جو حکمران پارٹی ہے ان کو دی جائیں گی، لیکن یہ قانون، یہ جو فیصلہ ہے یہ آئین کے مطابق ہے۔ میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں، ذاتی طور پہ میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے عوام کے اندر ایک روح جگمگاتی ہے، ایک دلی خوشی ہوئی ہے پبلک کو کہ یار دیکھیں اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے، اور جو ریزرو سیٹیں تھی وہ پی ٹی آئی کو دی گئی، کیونکہ ایک تو سنی اتحاد کونسل تھی اور ایک پی ٹی آئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو باہر کر دیا گیا تھا، آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے 8-5 کے تناسب سے یہ جو فیصلہ ہے، کیونکہ 13 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو ہم اس فیصلے کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح کے جو فیصلے ہیں وہ اس کو سیکیور کریں۔ عوام کے اندر ایک روشنی پیدا ہوئی کہ دیکھیں ہماری جو جوڈیشری ہے، جو ہماری جو عدالتیں ہیں، جو انصاف کا جو پلیٹ فارم ہے، ہمیں اس سے امید ہے، اور اس کے بعد یہ جو سیٹیں ہیں وہ ملی۔ میں آتا کہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ ہوگی، ہائی کورٹ ہوگی، جتنے بھی ہماری کورٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اسی طرح کے فیصلے دے تاکہ عوام کے اندر ایک امید جاگے، ان کو پتہ چلے کہ ہماری عدالتیں، ہماری چیف جسٹس جو بھی ہیں وہ ہمیں انصاف دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی تو ذبیح اللہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے سر، تو سر کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے سے حکومت کو کتنا بڑا نقصان ہوا، اور دوسری بات سر، کیا پی ٹی آئی نشستوں کی سر پر حکومت بنا پائے گی؟ یہ معاملہ نہیں ہے کہ کس کی حکومت جا رہی ہے کس کی آ رہی ہے۔ آج کے فیصلے نے پارلیمنٹ میں توازن پیدا کیا ہے پاور کا۔ جو لوگ پاور لے کے آئے تھے، اگرچہ موجودہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر ڈیفیکٹو، یہ سینٹرل اسٹیٹ کو وہ مینڈیٹ لے کے نہیں بیٹھے، اور ان کا اپنا کانفیڈنس بتاتا ہے کہ وہ اس مینڈیٹ میں نہیں ہے جو ان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ الیکٹ ہو گئے ہیں۔ بڑا چرچا ہے فارم 45 کا اور 47 کا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بنانے یا گرانے کا نہیں ہے، یہ صرف پارلیمنٹ میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جو ہم دیکھ رہے تھے، جو سینئر لائرز دیکھ رہے تھے اور قانون سے وابستہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں آئین سے یہ ایکسٹینشن کے نام پر، یہ ٹرم بیس اپوائنٹمنٹ کے نام پر جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی، انفیکٹ یہ فیصلہ اس کو ایک ڈنٹ ڈال گیا ہے، اس کو ہٹ کر گیا ہے، اور ایک میسج ہے بڑے بڑے عہدے جو رکھنے والے ہیں اور جن کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے عہدوں میں ٹرم بیس ہماری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کوریج مل جائے گی، ان کے لیے مایوسی ہوئی ہے۔ لہذا اس سے حکومتیں بننے یا ٹوٹنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے آئین کو بہرحال تقویت ملے گی، آئینی صورتحال سٹیبل ہوگی۔ جی عارف اشرف صاحب، سر کہا جا رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے رکن تھے جو یہ سب آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے،
اس کے اندر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے اندر جتنے بھی امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نہیں کہلا جائیں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کہلا جائیں گے۔ تو سر اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹ میں واپسی کیسے دیکھی جائے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جس نے متنازع معذرت کے ساتھ متنازع انہوں نے فیصلے دیے، پی ٹی آئی کو باہر کیا، اس کے بعد ان کا جو سنبھل تھا وہ اس سے لے لیا گیا، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے لیڈران تھے، جو کینڈیڈیٹ تھے، ان کے فارم جو ان کے تھے وہ ان سے چھینے گئے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ پی ٹی آئی کو ایک ایسا سمجھیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے وینٹیلیٹر تھا جو پی ٹی آئی کو سہارا دے کے گیا ہے۔ اب جب چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ سنا رہے تھے تو انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ جماعت رہے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جو لوگ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے اب وہ تحریک انصاف میں جائیں گے، کیونکہ باقی تحریک انصاف میں ہو گئے تھے اور جتنے رہ گئے ہیں وہ جائیں گے۔ اور اس فیصلے سے یہ لگتا ہے کہ آئین اور قانون کی جو کہ جیت ہوئی ہے۔ میں سمیع اللہ صاحب کی بات سے پھر ایگری کروں گا، پھر کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس فیصلے سے آئین کو تقویت ملی ہے، ہمارا جو آئین ہے وہ بحال ہوا ہے، لوگوں کو امید جاگی ہے۔ اور باقی بات رہ گئی جیسا کہ سمیع اللہ صاحب فرما رہے تھے حکومت گرانے کا میرے خیال میں یہ تصور نہیں ہوتا، لیکن ایک کمپٹیشن کی صورتحال بن چکی ہے اسمبلی کے اندر، کیونکہ جو ریزرو سیٹیں ہیں جن کے اوپر مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ تو ڈیکریز ہوں گے، وہ تو ختم ہوں گے۔ جیسے ہی وہ ختم ہوں گے تو ان کا جو نمبر گیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ پھر اسی تناسب سے پھر حکومت کو پریشر آئے گا، کیونکہ یہ جو ترمیم کرتے ہیں یا کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو اس میں جو اپوزیشن ہے، جو پی ٹی آئی ہے، وہ ٹف ٹائم دے گی۔ اور باقی جو بات رہتی سنی اتحاد کونسل پہ پی ٹی آئی کے جتنے لیڈران یا کینڈیڈیٹ تھے اب وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ جی ظفر اللہ صاحب، سر کسی جماعت کو کتنی اضافی مخصوص نشستیں ملی ہیں سر جو اب اس فیصلے کے بعد معطل ہوں گی، اور اس نشستوں کے معطل ہونے کے بعد جو کہ حکومتی پارٹیز کے اندر سیٹوں کی تقسیم کی گئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر، اب ان نشستوں کے واپس ہونے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کتنا نقصان ہوگا؟ میں گزارش کرتا ہوں یہ اصل میں یہ سچویشن نہیں ہے۔ ہمیشہ جو سچویشن اور فیکٹس ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان پہ آئین اور قانون لاگو کیا جاتا ہے اور ان پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ جب تک فیکٹس نہ ہو، جب تک کوئی واقعہ نہ ہو، کوئی واقعات ابھرے نہ، تب آئین اور قانون تو خاموش رہتا ہے، اس نے کیا اس میں عملداری کرنی ہے۔ اب یہ سچویشن جو 3 سال سے پاکستان میں رائز ہو گئی تھی اور چلتے چلتے فیب کے آخر میں ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گیا چیز، کسی کا مینڈیٹ مانا، کسی کا نہیں مانا، اور جو یہ فارم کی بیس پہ گورنمنٹ بنی، گورنمنٹ پارلیمنٹ میں کوئی توازن قائم نہیں تھا۔ تو اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ کمنٹ اس لیے نہیں کرتے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی کبھی پاپولیرٹی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، یہ ان کی پرفارمنس بیس ہوتی ہے، ہم اس کو کمنٹ نہیں کرتے۔ ہم جو کمنٹ کرنے والی بات ہے اور جو آپ اور ہم سارے پاکستان کو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ نہ آتا اور اگر یہ فیصلہ گورنمنٹ کے اتحادی جو ہیں ان کے فیور میں آتا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں تھے، یہ دو تہائی اکثریت لے چکے تھے۔ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو تو آپ آئین کو ٹچ کر سکتے ہیں اور آپ آئین میں ترمیم اپنی منمانی کی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں جا رہی ہیں یا نون لیگ کو کتنی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو کتنی جا رہی ہیں، دوسری جماعتوں کو کتنی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ دیکھا کہ اگر یہ 1 وے ہو گیا اور 2/3 میجورٹی ہو گئی اور وقتی طور پر شخصیات کو نوازنے کے لیے اگر امینڈمنٹس ہو گئی تو کل کلاں اور فیوچر میں آنے والے وقتوں میں ہماری نسلیں ہمارے بات بیڈ
کمنٹ کریں گے کہ انہوں نے کس قسم کے فیصلے دیے ہیں جی کہ آئین سے جو اشخاص آئے انہوں نے اپنے من مانی تبدیلی کی، لہٰذا اس فیصلے سے کسی کو سیٹیں ملیں یا نہ ملیں، بہرحال 2/3 میجورٹی ٹوٹ گئی ہے. اب اگر ان کے پاس بڑی بھی میجورٹی رہی اتحادی لوگوں کے پاس تو یہ سمپل میجورٹی ہوگی، اور سمپل میجورٹی سے کوئی قانون تو آ سکتا ہے، آئین کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا. جی 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 سر آگے بڑھیں جناب اشرف صاحب کی طرف. تو سر ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ فیصلے کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف وفاق کے اندر بلکہ صوبہ سندھ، پنجاب اور کے پی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں. تو سر اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جو مخصوص نشستوں کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی اور سندھ کی، اور جو ہمارا پنجاب ہے، پنجاب میں جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ 27 ہیں، اور کے پی کے میں 26 ہیں، اور سندھ میں 2 ہیں. اور سندھ میں کے پی کے میں جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ نہیں ہوئے تھے، پنجاب میں تو ہو گئے تھے. اب سینٹ جو ہونا ہے، سینٹ کا انتخابات ہونے ہیں، اس کے لیے یہ ایک مسئلہ بن جائے گا حکومت کے لیے، کیونکہ یہ جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ آگے ہیں، اور ریزرو سیٹ سے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ آئیں گے، پھر اس سے جو ایک نیریٹو بنے گا، جو اسٹیٹمنٹ آئیں گی، تو اس پہ ایک کافی امپیکٹ پڑتا ہے. اور باقی جو چیز رہ گئی پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی اس وقت مقابلے کی صورت میں آ چکی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہے عمران خان نے، کیونکہ پارٹی اب چیئرمین ہے وہ، اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے وہ لیڈ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. اور اب جا کے یہ فیصلہ بعد میں ڈیسیژن ہوگا کہ عمران خان کس حوالے سے جو اگلا گیم ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. جو ریزرو سیٹیں ہیں، کیونکہ سینٹ کا جو انتخابات ہونے ہیں کے پی کے میں، وہ کس طریقے سے ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں، اس حوالے سے وہ یہ جو فیصلہ ہے ریزرو سیٹیں کا اور مستقبل کا جو لوگ آئیں گے اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. جی جی جناب ذبیح اللہ صاحب آپ کی جانب بڑھیں. تو سر سپریم کورٹ میں کیس کو سننے کے ساتھ کونسل نے دائر کیا تھا سر. پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیا تھا. تو سنی تحت کونسل کی اپیل مسترد کر دی اور پی ٹی آئی کو نشستیں دے دی گئی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ سمپل بات نہیں ہے. یہ جو سچویشن ارائز ہوئی تھی یہ الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے سے ہوئی تھی. پہلے انہوں نے غلط فیصلہ اور غیر واقعاتی فیصلہ کیا کہ ان کا جو الیکشن سمبل تھا وہ ان سے وڈرا کروا لیا. وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا، وہ چلے ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ پارلیمنٹ میں تو آ گئے ہیں، آپ نام کے بغیر آ گئے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی پارلیمانی جماعت جوائن کرنا پڑے گی. ان کو قابل اعتماد یہ سنی اتحاد کونسل ملی، وہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. جب وہ پارلیمانی جماعت بن گئی تھی تو پھر مناسب تھا کہ ان کے تناسب کے ساتھ 1/3 جو ان کی مخصوص. ذبیح اللہ صاحب لگتا ہے کہ ذبیح اللہ صاحب جی 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 ان کا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی. پہلے سر آواز جو ہے نا آئینی اور قانونی مینڈیٹ تھا سنی اتحاد کونسل کا. اب ایک دوبارہ سے ہاؤس اوپن ہو گیا سپریم کورٹ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جو وہ فیصلہ جس میں ہم سمجھتے ہیں ٹیکنیکلی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی جو ان سے غلطی ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، آج انہوں نے سیدھی کر دی ہے. انہوں نے کہا چونکہ ہاؤس اوپن ہے ہم اس کو بجائے اس کے سنی اتحاد کونسل کے ڈکلیئر کریں، ہم اس کو حقیقت کی طرف جاتے ہیں. تو حقیقت تو یہی ہے، اس ملک کے عوام اور دنیا بھی سمجھتی ہے کہ یہ جو نشستیں تھیں اور یہ جو سیٹیں آئی تھی یہ پی ٹی آئی کی آئی تھی. یہ اب ہم اس کو پردہ داری میں نہیں رہنے دیں گے. تو جو انہوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں اور ہم قانون دان یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل وزڈم جو پرویل کر گئی ہے اس کا یہی تقاضا ہے اب کہ دوسرے لوگوں کو مان جانی چاہیے یہ بات، اور خصوصاً جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جوڈیشل وزڈم پرویل کر گئی ہے. اب وہ بھی مینڈیٹ دوسروں کا مانے. یہ تو بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ اپنا مینڈیٹ تو انفورس کیے جائیں لیکن اگلے کا مینڈیٹ ہی نہ مانے. اور اگر مینڈیٹ نہیں مانیں گے تو اسمبلیوں میں توازن، پارلیمنٹ میں توازن کیسے قائم ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ایک وقت ہے حکومت کے لیے کہ بجائے اس پہ نیگیٹو کامنٹ کرنے کے اس کو ویلکم کریں، اور جو یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں.
ان کو قانون اور آئین کا میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے. جی جناب ذبیح اللہ صاحب بہت شکریہ. تو سر اب بڑھیں گے آگے جناب عارف اشرف صاحب کی جانب. تو سر پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے رکن اسمبلی رکن سنی اطاعت کونسل میں شامل ہوئے تھے سر ان کا بیان حلفی جمع کروا کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے رکن کی تعداد بھی ابھی تک جو بیان حلفی کے ساتھ عدالت کے اندر جمع کروائی گئی ہے ان کی تعداد 80 ہے. کیا سر سارے رکن واپس آئے گے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سنی اطاعت کونسل میں بھی رہ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈیسیژن آیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی ہے اور پی ٹی آئی اس کی حقدار تھی، میں سمیع اللہ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کیونکہ یہ آئین اور قانون کی جیت ہوئی ہے. اور باقی بات رہ گئی سنی اطاعت کونسل کی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سنبھالنے کے لیے سنی اطاعت کونسل ایک پلیٹ فارم تھا، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ایک مؤثر پلیٹ فارم تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن جیت کے پھر سنی اطاعت کونسل میں ہے. اور ایٹ دس ٹائم جو پی ٹی آئی کے جو اپنے ایم این اے ٹی ہیں کیونکہ اس کے بعد جو سنی اطاعت کونسل میں ہے وہ بھی بیان حلفی دے کے جو ان کا لیگل پروسیجر ہے وہ کر کے وہ پی ٹی آئی میں آئیں گے کیونکہ اس وقت جو سنی اطاعت کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں یا ایم پی ایز ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت میں جائیں، اپنی جماعت کو لیڈ کریں. جی عارف اصغر صاحب بہت شکریہ. اور سر جناب ذبیح اللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج آپ ہمارے پروگرام کے مہمان بنے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ. تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں.